अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों साथियों, आज जो हम तालीम की वीडियो बना रहे हैं ये मुंतखब अहादीस से बना रहे हैं। और तालीम शुरू करने से पहले आप सारे साथियों से बड़ी दरख्वास्त और बड़ी गुजारिश ये है कि तालीम की वीडियो पूरी देखें और तालीम के अंदर जो अहादीस पढ़ी जा रही हैं इन सारी अहादीस को ध्यान और तवज्जो के साथ में सुने और अमल करने की नीयत से सुने और दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से सुने, क्योंकि मेरे भाइयों साथियों इन अहादीस को जमा करने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त और बड़ा मुजाहदा किया गया है। ये तालीम की किताबें जो जमा करके अहादीस के ज़रिए अहादीस के जमा करके जो तालीम की किताबें हम तक पहुँचाई गई हैं, ये मेरे भाइयों साथियों कोई मामूली किताबें नहीं है। इन हदीसों को जमा करने के लिए लोगों ने बड़ी परेशानियाँ और बड़ी मशक्क़तें और बड़ा मुजाहदा किया है। इसलिए मेरे भाई साथी, आप सभी से दरख्वास्त है कि तालीम की किताब को बहुत बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ में सुने। आइए तालीम शुरू करते हैं। और तालीम शुरू करने से पहले आपसे बड़ी दरख्वास्त है कि दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस कलिमे को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक्त पेश किया था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, तो वो कलीमा उस शख्स के लिए निजात का ज़रिया है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस कलिमे को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक्त पेश किया था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, वो कलीमा उस शख्स के लिए निजात का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। फ़ायदा, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल इसलिए है कि सारे दीन का दारो मदार इसी पर है कि इसके बगैर ना तो ईमान सही होता है और ना ही कोई शख्स मुसलमान बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया है कि करीम की तारीफ़ का मतलब सवाल ही होता है और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। 2 नंबर किताब नमाज। हज़रत जुबैर बिन नुफैर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये हुक्म नहीं दिया गया कि मैं माल जमा करूं और ताजिर बनूं, बल्कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि आप अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते रहें और नमाज पढ़ने वालों में शामिल रहें और अपने रब की इबादत में मशगूल रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। हज़रत जुबैर बिन नुफैर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये हुक्म नहीं दिया गया कि मैं माल जमा करूं और ताजिर बनूं
بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو اور وضو کو پورا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو اور وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ نمبر 3 کتاب علم و ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو تو تم آنے والوں کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے احکامات کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم یعنی علم دین دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو تو تم آنے والوں کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے احکامات کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم یعنی علم دین دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی احکام کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی احکام کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر بھی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم علم پر عمل کرتے، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر بھی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم علم پر عمل کرتے، تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خود اس کو کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خود اسے کروں۔ نمبر 4، اکرام مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا۔ غور سے سنیں، بڑی اہم حدیث ہے۔ کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے۔ اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب و نادار مسلمان مالدار مسلمان سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب و نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 5، اخلاص نیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فائدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں رضامندی کا فیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھ کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ لہٰذا
جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھیے، اپنی جگہ سے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے کپڑا اوڑھنے والے اپنی جگہ سے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کھاتے کھاتے اپنی جان ہی دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کھاتے کھاتے اپنی جان ہی دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ ایک اہم کتاب ہے اس میں، جس میں سے روزانہ ہم لوگ اس میں سے 1-2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے لا یعنی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجالسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجالسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں
تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں اگر کوئی شریر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر اعتماد کر کے کسی قوم کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں اگر کوئی شریر تمہارے پاس، شریر یعنی منافق، تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر اعتماد کر کے کسی قوم کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں رہتا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔